अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब और हमने जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के वाले से ह्यूमन राइट्स को शुरू किया हुआ था। ठीक है, उसके पे काफ़ी लेक्चर्स जो मैं पहले भी डिलीवर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप यहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट से आके देख सकते। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, यानी कि इसको इन शॉर्ट फॉर्म में हम ICCPR भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। ये जो है ना वो देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बेसिकली दो कोवेनेंट है। ठीक है, एक ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमी, सोशल और कल्चरल राइट्स के हवाले से। ठीक है, ये बेसिकली टू कोवेनेंट है। ठीक है, जो कि एक साथ ही अडॉप्ट की गई और एक साथ ही इनको इन्फोर्स करवाया गया। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से एक तो ज़रूर आएगी। ठीक है, दोनों भी आ सकती हैं, इन दोनों कोवेनेंट में से एक तो मस्ट आएगी। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। इसको शुरू करते हैं हम, इंट्रोडक्शन वगैरह, और जो है ना फिर पाकिस्तान में ये कब जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाएगा, पाकिस्तान इसको कब रेटिफाई किया, ये सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि आपको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की बात हुई है। ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स जो कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से डील करते हैं। ठीक, ये बेसिकली एक ट्रीटी है। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशनल की जो जनरल असम्बली है वहाँ से ये अडॉप्ट हुई। ठीक है, 16 दिसंबर 1966 को। ठीक है, और इसको जो है ना वो 10 साल के बाद, यानी कि 76 में जो है ना इसको इन्फोर्स करवाया गया था। ठीक है, अब ये जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करती है, इंडिविजुअल्स के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करती है। ठीक है, जिसमें जो है ना वो रिलीजन्स के वाले से आ जाता है, लाइफ, लिबर्टी, असम्बली, एसोसिएशन के वाले से आ जाता है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के वाले से भी आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके वाले से डील करती है। ठीक है, और ये जो सिविल जो राइट्स है उनको प्रमोट करती है। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स को प्रमोट करती है। और जो भी स्टेट जो है ना वो इसका सिग्नेटरी है ना, जिस भी स्टेट ने इसको रेटिफाई किया है उसके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, मतलब कि लीगली बाइंडिंग मीन्स कि उस स्टेट ने इसको इन्फोर्स करवाना ही करवाना है। ठीक है, और वो स्टेट जो है ना इन्फोर्समेंट के वाले से जो है ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। मतलब वो स्टेट जो है ना यूनाइटेड नेशन को, जो जनरल असम्बली है जो यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, उनको इसके वाले से रिपोर्ट भी पेश करेगी, जो कि यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स की कमेटीज़ बनाई हैं उनके आगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो लीगली बाइंडिंग है जितनी भी स्टेट ने इसको रेटिफाई किया है उनके ऊपर। ठीक है, इस टाइम जो है ना वर्ल्ड वाइड में 173 स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान ने भी इसको रेटिफाई किया है। ठीक है, हिस्ट्री में जो है ना हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है ना वो हिस्ट्री में आपको शेयर करता जाऊँ इसकी। देखिए, जब वर्ल्ड वार 2 हुई ना, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया, तो जैसे ही यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया तो सबसे पहली जो कमेटी बनी थी ना यूनाइटेड नेशन की, वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बनी थी। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वार में जब भी वार्स हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ह्यूमन राइट्स का हुआ है। ह्यूमन के जो राइट्स हैं, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। डेट्स वाई कि उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन की जो असम्बली थी, ठीक है, उन्होंने जो सबसे पहले जो कमेटी बनाई वो ह्यूमन राइट्स के वाले से बनाई। ठीक है, अब जो कमेटी थी उन्होंने ह्यूमन राइट्स के वाले से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर जो ना उन्होंने UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं 1948 में बेसिकली जो ना इन डॉक्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया गया और इन्फोर्स करवाया गया। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड में जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स ने इनको रेटिफाई किया। ठीक है, अब ये जो UDHR डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है, फिर इन कोवेनेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, एक क्वेश्चन है ना कि जब UDHR था तो फिर इन कोवेनेंट की ज़रूरत, अब UDHR में ये सारे राइट्स की बात हुई है। ठीक है, इकोनॉमी, सोशल, कल्चर, रिलीजियस, सिविल, पॉलिटिकल, हर तरह के राइट्स की बात हुई है UDHR में। ठीक है, जब UDHR, क्योंकि ये भी जो कोवेनेंट्स हैं बेसिकली ये भी UDHR से ही उठाए गए हैं। ठीक है, वही चीज़ें डिस्कस हो हुई हैं जो कि UDHR में हुई हैं। ठीक है, ये दोनों कोवेनेंट्स जो दोनों कोवेनेंट्स हैं, तो फिर इन कोवेनेंट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि UDHR तो था? अब देखिए, जब हमने UDHR का लास्ट टाइम टॉपिक को डिस्कस किया था, ठीक है, अभी भी वो चैनल पे पड़े, आप देख सकते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था कि UDHR जो है ना वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स ने इनको रेटिफाई किया है, जितनी भी स्टेट्स ने इनको फॉलो किया है, ठीक है, उनके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ने UDHR का सिग्नेटरी है पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान पे ये लीगली बाइंडिंग नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो कोवेनेंट्स थी जब इनको इन्फोर्स करवाया गया तो इनमें जो चीज़ ऐड की गई वो यही ऐड की गई थी कि ये जो है ना वो लीगली बाइंडिंग होंगी
اور جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے جو کمیٹی بنائی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ان کو سبھی اسٹیٹس، جو بھی اسٹیٹ اس کو ریٹیفائی کرتی ہے وہ ان کو جو ہے نا اپنی رپورٹ پیش کیا کرے گی، اینولی رپورٹ پیش کیا کرے گی، ٹھیک ہے. تو پھر جتنی بھی اسٹیٹس نے اس کو ریٹیفائی کیا، اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ 173 اسٹیٹس ہیں جنہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا، تو وہ سب کی سب اسٹیٹس جو ہے نا وہ رپورٹ پیش کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اینولی رپورٹ پیش کرتی ہیں. پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے. پاکستان جو ہے اس نے جو ہے نا اس کو 2008 میں اس کو سائن کیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے پاکستان اس کا سگنیٹری نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور 2010 میں پاکستان نے اس کو انفورس کروایا، ٹھیک ہے. تو جب پاکستان نے اس کو انفورس کروایا تو پاکستان میں جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی 2010 میں، جس میں بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو ہے نا وہ اس کے والے سے ڈسکس کرنا ہے رائٹس کے والے سے. تو اس میں پاکستان میں آرٹیکل 10A کو بھی ایڈ کیا گیا، ٹھیک ہے، جس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے والے سے لکھا گیا ہے. تو وہ جب پاکستان اس کا سگنیٹری بنا تھا اس کے بعد ہی پاکستان نے اس کو ایڈ کیا تھا، کیونکہ یہ لیگلی بائنڈنگ تھی. اور پاکستان بھی اب اس کے اوپر ایک پوری رپورٹ جو ہے نا وہ جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس کو رپورٹ پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پاکستان نے بھی اس کو جو 10A آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اس کو ایڈ کیا گیا تھا، اس آرٹیکل میں بھی جو ہے نا وہ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے والے سے لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کا سگنیٹری ہونے کے بعد ہی پاکستان نے اس کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بیسیکلی جو ہے نا یہ ڈرافٹ جو بنایا گیا تھا وہ 1954 کو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جو ہے نا دونوں کومیننٹ کا ڈرافٹ بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، ایک جو ہے نا ہم نیکسٹ لیکچر میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں سول اور پولیٹیکل رائٹس کی بات ہوئی ہے، اس میں اکانومی، سوشل اور کلچر رائٹس کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب دونوں کا جو ہے نا وہ ڈرافٹ بنایا گیا، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ان کو پیش کیا گیا. پھر 1966 میں جو ہے نا ان کو 1966 میں ان دونوں کومیننٹ کو اڈاپٹ کروایا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر 1976 میں ان کو انفورس کروایا گیا، ٹھیک ہے. اب جتنی بھی اسٹیٹس نے ان کو ریٹیفائی کیا، اب وہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ بائنڈنگ ہے کہ وہ جو سول رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کو جو ہے نا وہ مانیں گی ہی مانیں گی. جتنی بھی اسٹیٹس نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے وہ سبھی اسٹیٹس جو ہے نا وہ اس کے اوپر پوری رپورٹ پیش کیا کریں گی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں، ٹھیک ہے. اب چائنا نے اب اس کو ابھی تک ریٹیفائی نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو چائنا اپنی رپورٹ پیش نہیں کرتا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان اس کو 2008 میں پاکستان اس کا سگنیٹری ہوا تھا، 2010 میں اس کو انفورس کروایا. تو پاکستان 2010 سے پہلے اپنی جو ہے نا وہ رپورٹ پیش نہیں تھا کرتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو ہے نا وہ پاکستان بھی اپنی جو ہے نا رپورٹ پیش کرتا ہے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی کمیٹی میں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ ہے ICCPR، ٹھیک ہے، جو کہ سول اور پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے جو ہے نا ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے کیا بیسیکلی انٹرنیشنل کووننٹ آف سول رائٹس میں یہ 53 آرٹیکلز ہیں اس کے، ٹھیک ہے. اور 6 پارٹس میں ان کو جو ہے نا ڈیوائڈ کیا گیا، صحیح ہے. اب اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں. آرٹیکل جو ہے ICCPR کے آرٹیکل 1، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 53 آرٹیکلز ہیں ٹوٹل اس کے، اور 6 پارٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے بھی اس کو جو ہے نا انہیں 6 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آرٹیکل جو ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ جو سیلف ڈسکرمنیشن ہے نا، ٹھیک ہے، جو سیلف ڈسکرمنیشن ہے انڈیویجولس کی، ٹھیک ہے، اس کو ہی بولش کیا جائے گا، ٹھیک ہے. کسی کو سیلف ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. پولیٹیکل جو اسٹیٹس ہے، سوشل اسٹیٹس ہے جو انڈیویجولس کا، اس کو پروموٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اکانومی کے حوالے سے، سوشل کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے سبھی کے ساتھ ایکولی ڈیل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ آرٹیکل 1 کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آرٹیکل 2 سے آرٹیکل 5 میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ بیسیکلی یہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ اگر کسی کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں، یہ جو سول رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں، تو اس کو لیگل ریمیڈیز دی جائیں گی، ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی انڈیویجولس، کوئی بھی پرسن جو ہے نا رائٹس وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو لیگل ریمیڈیز دی جائیں گی، ٹھیک ہے. اور لیگل ریمیڈیز کون دے گا؟ کورٹس دیں گی، ٹھیک ہے، تھرو جسٹس، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا لیگل ریمیڈیز کے والے سے بات کی گئی ہے آرٹیکل 2 سے آرٹیکل 5 تک. اس کے بعد آرٹیکل 6 سے آرٹیکل 27 تک یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. جس میں جو ہے نا مین چیزیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے. فزیکل انٹیگریٹی، ٹھیک ہے، رائٹ ٹو لائف، فریڈم، ٹارچر اور سلیوری کے والے سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایوری پرسن ہیز رائٹ ٹو لائف، سب جو نا سب کے پاس فریڈم کا مکمل حق ہے، ٹھیک ہے. کسی کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. سلیوری کے کانسیپٹ کو ابولش کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس میں لکھا ہے. اس کے بعد جو ہے نا انلافلی کسی کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. انلیگلی کسی کو آپ جو ہے نا ڈیٹین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ہیبیس کارپس کے والے سے لکھا گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کو انلیگلی ڈیٹین کیا جاتا ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، اس کے والے سے لکھا گیا، ٹھیک ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ ساری چیزیں ایڈ ہیں،
ٹھیک ہے. ہیبیس کارپس کے والے سے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایڈ ہے. گارنٹی کیا گیا انڈیویجولس کے لبرٹی اور سیکورٹی کو. ٹھیک ہے, انڈیویجولس کی جو سب لبرٹی اور سیکورٹی کے والے سے ان کو گارنٹی کیا گیا. ٹھیک ہے, جو ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے اس کے والے سے پروسیجر جو ہے نا وہ بنائے گی. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ پاکستان میں بھی جب 18th امینڈمنٹ ہوئی, جب پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیا, اس کے بعد 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, 18th امینڈمنٹ میں بھی پاکستان نے جو فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ تھا وہ ڈیو پروسیس کا کانسیپٹ تھا اس میں وہ آرٹیکل 10A میں ایڈ کیا. تو اس میں بھی بیسیکلی جو ہے نا وہ پروسیجر کے والے سے لکھا ہے ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کا پروسیجر کیا ہوگا. فیئر ٹرائلس مین کہ اگر کسی پرسن کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو جو ہے نا نیچر جسٹس پرووائڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ڈیو پروسیس پرووائڈ کیا جائے گا. یہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی اس آرٹیکل میں ڈسکس ہوئی ہیں. اس کے بعد فریڈم آف موومنٹ کے والے سے ہے. ٹھیک ہے, ایوری پرسن ہیز فریڈم آف موومنٹ, وہ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ود دا سبجیکٹ آف پروویژن آف لا. ٹھیک ہے, آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے نا یہ چیز لکھی ہوگی کہ جتنا لا نے اس کو کہا ہے وہ اتنی اس کی فریڈم ہے. ٹھیک ہے, موومنٹس کے والے سے, ریلیجنس کے والے سے, ایسوسیشن کے والے سے, اسمبلی کے والے سے, رائٹ ٹو پرائیویسی, رائٹ ٹو نیشنلٹی کے والے سے. ٹھیک ہے, تو ان کے والے سے ڈسکس کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا جو بھی پروپیگنڈا ہوتے ہیں وارس کے والے سے, ریلیجیس کے والے سے جو بھی پروپیگنڈا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہر ممکن یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیسپیشن, جتنے بھی انڈیویجولس ہیں ان کو جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرنے کا مکمل جو ہے نا وہ موقع فراہم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل جو ہے رائٹ ٹو ووٹ کے والے سے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ الیکشن میں ان ہو سکتے ہیں, اپنا ووٹ کا رائٹ جو ہے نا وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایوری ون از ایکول بیفور لا. ٹھیک ہے, کوئی بھی پرسن ہے چاہے وہ کسی بھی ریس, جینڈر, نیشنلٹی, کسی بھی ریلیجن سے ہے. ٹھیک ہے, ایوری ون از ایکول, لا کی نظر میں سب برابر ہیں. ٹھیک ہے, نو ڈسکریمنیشن, منورٹیز کے رائٹس کو مکمل پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں آرٹیکل 6 سے لے کے آرٹیکل 27 تک یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں لکھی ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 28 سے آرٹیکل 45 میں بیسیکلی جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے والے سے لکھا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جب ان کووننٹ کو کوئی بھی اسٹیٹ ریٹیفائی کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ یونائٹڈ نیشن کی جو اسمبلی ہے, ٹھیک ہے, اس نے ایک کمیٹی بنائی ہے, ہیومن رائٹ کمیٹی. ٹھیک ہے, وہ پھر رپورٹ لیتی ہے, اینولی رپورٹ لیتی ہے ہر اسٹیٹ سے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر کمیٹی جو ہے بیسیکلی وہ سبھی اسٹیٹ سے جو ہے نا وہ رپورٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو بھی انڈیویجولس کے ڈسپیوٹ ہیں ان کو ریزالو کرتی ہے, پارٹیز کے ڈسپیوٹ ہیں ان کو ریزالو کرتی ہے, پرسن کے ڈسپیوٹ ہیں ان کو ریزالو کرتی ہے. جیسے نیشنل لا میں جو ہے نا وہ انڈیویجولس ٹو انڈیویجولس کو پارٹیز کہا جاتا ہے, یا انڈیویجولس ٹو گروپ کو پارٹیز کہا جاتا ہے, یا انڈیویجولس ٹو کمپنی یا کمپنی ٹو کمپنی کو پارٹیز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لا میں پرسن کا ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ ایک اسٹیٹ اور دوسری ایک اسٹیٹ کے لیے بھی پرسن کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کو بھی ایز اے پارٹی یوز کیا گیا انٹرنیشنل لا میں. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ کے لیے پرسن کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے, پارٹیز کا تو ویسے بھی ورڈ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پارٹیز کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ بھی ایز اے پرسن ہے انٹرنیشنل لا میں. ٹھیک ہے, تو ان کا اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کے درمیان, ٹھیک ہے, کسی اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ کے درمیان, تو ان کو بھی یہ کمیٹی جو ہے نا ان ڈسپیوٹ کو بھی ریزالو کرے گی تاکہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. جیسے کہ جب وارز کے والے سے ہم نیکسٹ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ چیز آئے گی کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ کسی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ وار کمٹ کرتی ہے تو وہ کن کن چیزوں سے گزر کے جائے گی, پھر وہ جو ہے نا وہ وار میں ان ہوگی. یہ چیزیں ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ آنے والے اپ کمنگ لیکچرز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آج کے اس ٹائم پیریڈ میں, ماڈرن ٹائم پیریڈ میں ہیومن رائٹس کو کتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور کتنی زیادہ آرگنائزیشنز کمیٹیز بنی ہیں تاکہ ہیومن رائٹس کو مکمل پروٹیکٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, جب بھی وارز ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہیومن رائٹس کے والے سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آرٹیکل 46 اور 47 میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے جو نا یونائٹڈ نیشن کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کرنی ہے. یہ صرف جو کووننٹس ہیں یہ رائٹس کے والے سے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو کووننٹس ہیں صرف رائٹ سے ہی ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آرٹیکل 48 سے 53 میں جو ہے نا وہ گورنر ریٹیفیکیشن کے والے سے بتایا گیا ہے, اس کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی, ان کو امینڈ کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جو اسٹیٹس ہیں وہ رپورٹ وغیرہ کیسے پیش کریں گی, یہ ساری چیزیں جو اس میں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 53 تک جو مین چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو امپلیمنٹیشن کروانے کے حوالے سے جو کیا کیا چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 173 اسٹیٹس ہیں جو اس کو ریٹیفائی کر چکی ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا کیا چیلنجز ہیں ان رائٹس کو امپلیمنٹیشن کروانے کے والے سے, ان رائٹس کی امپلیمنٹیشن کروانے کے والے سے. سب سے پہلے جو ہے نا وہ نان کمپائلنس. ٹھیک ہے, نان کمپائلنس مینس کہ کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو کہ
رائٹس کے والے سے اپنی رسپانسبلٹی پرفارم نہیں کر سکتی. دا ریزن از لیک آف ریسورسز. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے انڈیویجولس کو رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے, ان کے پاس جو ہے نا وہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اکانومی کے لحاظ سے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جیسے کہ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان نے بھی جو سول رائٹس ہیں ان کی ایز سچ جو ہے نا ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. دا ریزن از کیونکہ لیک آف ریسورسز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد کلچر ریلیٹیزم. ٹھیک ہے, کلچر اور ریلیجن ڈائیورسٹی کے حوالے سے بہت سی اسٹیٹس ایسی ہیں جو کہ ان کو جو ہے نا ایز سچ امپلیمنٹیشن ان کی جو ہے نا وہ نہیں کروا پا رہی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اندر فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, کہ کلچر جو ہے نا وہ کلچر سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ریلیجن ڈائیورسٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈسپیوٹ رائز ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, اس کو امپلیمنٹیشن کروانے کے حوالے سے ان رائٹس کو. اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹیررزم اور نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹیررزم تھریٹس بہت زیادہ تھا جتنی بھی کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بیسیکلی جو ہے نا وہ جتنے بھی جو ٹیررسٹ گروپ ان کو ملے تھے انہوں نے انلافلی ان کو ڈیٹین کیا تھا, جتنی بھی اسٹیٹس تھیں. ٹھیک ہے, اب امریکہ میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, 9/11 کے واقعہ کے بعد جب بھی امریکن کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بیسیکلی ٹیررزم ہے تو ان کو انلافلی ڈیٹین بھی کر دیا جاتا. تو ان کے لیے کوئی فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ایسا انہوں نے اڈاپٹ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, جو بھی ٹیررزم گروپ کے تھے. ٹھیک ہے, ان کے لیے ڈیو پروسیس کا ایسا انہوں نے, جیسے کہ دوسرے انڈیویجولس کے لیے ڈیو پروسیس کا ایک پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, نیچرل جسٹس پرووائڈ کرنے کے والے سے ایک پروسیجر ہے, وہ ان کے لیے اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں. دیٹس وائی جو ہے نا ہم ان کو ایسا امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے. ڈیجیٹل رائٹس, آج کل جو ہے نا وہ میڈیا کا دور ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی بہت فاسٹلی گرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جو پرائیویسی ہے انڈیویجولس کی, جو انفارمیشن ہے انڈیویجولس کی, ٹھیک ہے, جو ایکسپریشن ہے انڈیویجولس کے, ٹھیک ہے, ان کو ایز سچ جو ہے نا وہ ان کو ایسا جو ہے نا وہ پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے جیسے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. دا ریزن از کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پرسن جو ہے نا وہ کسی بھی پرسن کی انفارمیشن ایزیلی اسیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پرائیویسی کو ایزیلی جو ہے نا وہ اسیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن کروانے کے والے سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد جینڈر انیکویلٹی ہے. ٹھیک ہے, جینڈر انیکویلٹی ہے, سیکس کے والے سے, ریلیجنس کے والے سے, ریس کے والے سے. تو دیٹس ان ادر فیکٹرس کے ہم جو ہے نا وہ اس کو پراپر جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن نہیں اس کی کروا پا رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا کنکلوژن آپ نے لکھنا ہے کہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ان کا جو ریفرنس ہے, ٹھیک ہے, وہ UDHR سے ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتے ہیں, جتنے بھی اسٹیٹس نے ان کو ریٹیفائی کیا ہے وہ ان کے لیے لیگلی بائنڈنگ ہے کہ وہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ ان کو ہر حال میں فالو کریں گی, اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جو اسمبلی نے جو کمیٹی بنائی ہے ان کو پیش کریں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ تھرو ورلڈ وائڈ جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رائٹس جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا. اور اس میں جو ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ لائف, لبرٹی, ایسوسیشن, اسمبلی موومنٹس کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا, پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اس کے حوالے سے کوئی بھی کویشچن ہو تو سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.